केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे मस्जिद वन के एक सदस्य से जिनका नाम मोहम्मद इस्माइल है। आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आज हम उनसे ये जानकारी लेंगे कि मस्जिद वन उलमाए मैसूर बनाने की क्या आवश्यकता थी और ये बनाने से कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा और इसको कैसे चलाया जाता है। सर, केवी न्यूज में आपका स्वागत है। सर, हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मुनव्वर जिलान भी उपस्थित हैं। वो भी हमारे एक होस्ट है। मैं मुनव्वर जिलान का भी केवी न्यूज के अंदर स्वागत करता हूं। सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं, हमें बेहद खुशी है। हम आपका स्वागत करते हैं। आज आपको इस स्टूडियो में बुलाने का जो मकसद था वो लोगों को मस्जिद वन उलमाए मैसूर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मस्जिद वन उलमाए मैसूर अपना पहला कदम जो है वो स्वास्थ्य के लिए उठाई है और अल अंसार अस्पताल में वहाँ पे जो है एक डायलिसिस सेंटर बनाई है। इसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहते हैं। सर, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आप जो है इस फिक्र को अहमियत देकर जो है इसके ताल्लुक़ से कुछ बात करने के लिए आप जो है मदऊ किए हैं। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह जज़ा खैर दे। असल में मस्जिद वन मूवमेंट एक फ़िक्र है, एक मेहनत है जो कि चाही जा रही है कि तमाम मुल्की सतह पर उम्मत मुस्लिमा में मस्जिदों को सेंटर बनाकर कि वहाँ मुसलमानों की, मिल्लत की और तमाम इंसानियत की फलाह बहबूदी के लिए मस्जिदों का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। वैसे आप जानते हैं माशाल्लाह मस्जिदें हुजूर के दौर में भी मस्जिदों के अंदर बहुत से मिल्लत को बिल्डअप करने के काम और संभालने के काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है अपनी दौर ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी में माशाल्लाह हुआ करते थे। उलमा हज़रात काफ़ी इसकी तशरीह फरमाते हैं। ये मस्जिद वन उलमाए मैसूर, इसकी शुरुआत कब हुई सर? कि जहाँ हम जो है मस्जिदों के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को और उसके उस प्लेटफॉर्म को के ज़रिए से लोगों की खिदमत की जो है कोशिशें करने की एक फ़िक्र है जो छूट गया है। हालांकि ये मस्जिद के अंदर का हिस्सा ही है। जैसा आप पूछ रहे थे कि इसकी इब्तिदा कैसी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्मत मुस्लिमा में तमाम चीज़ें मस्जिदों के अंदर थी, लेकिन कई सदियों में कहें या कई 100 सालों में है, शायद ये रिवाज थोड़ा ज़रा हल्का हुआ है। क्या वजह थी सर? कई उसके वजूहात हो सकते हैं, कुछ शायद हम तो उसके बारे में कुछ क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, यानी इस वक्त का तजिया भी नहीं कर सकते, लेकिन माजी में देखें, हिस्ट्री में देखें तो शायद कई एरियाज़ पर जो है कहीं ये खला बाकी रह गई है। तो ये वैक्यूम को फिल करने की इस वक्त कोशिशें हो रही हैं कि हम जो है मस्जिदों के ज़रिए से ये काम करें। फिर उसी के बाद आप जानते हैं कि हमारे यहाँ मैसूर में माशाल्लाह काफ़ी मेहनत हुई, जिसके अंदर जो है एक हेल्थ सेंटर जो है हम फारूखिया के अंदर जो है कोविड के लिए एक सेंटर कायम किया गया था, जिसमें हेल्थ केयर के ताल्लुक से यानी जो पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव होते थे वो हॉस्पिटल्स नहीं जाते थे। तो क्या फारूखिया के अंदर जो कोविड सेंटर बनाया गया था उसमें भी जो है मस्जिद वन मूवमेंट कहूँ या मस्जिद वन उलमाए मैसूर को? उसकी मैं चूँकि बात मस्जिद वन मूवमेंट, इसका डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सब एक ही है। मस्जिद वन मूवमेंट एंड उलमा मैसूर के ताल्लुक से ही ये फिक्रें चल रही हैं माशाल्लाह। असल में मस्जिद वन मूवमेंट के लिए जब इम्तियाज़ भाई शुरू करे तो उन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर इस फिक्र को लेकर गए और तमाम मसलक के ज़िम्मेदार हजरात, तमाम उलमा हजरात जो मुल्क की सतह पर हैं, जो लीड कर रहे हैं कम्युनिटी को माशाल्लाह, वो अहले सुन्नतुल जमात के हों, दारुल उलूम देवबंद के हों
یا پھر جو ہے جمعیت اہل حدیث کے ہوں یا اسی طرح جو جماعت اسلامی کے ہوں یا دیگر تمام اداروں کے بڑے بڑے حضرات کو انہوں نے مل کر اس کانسیپٹ کو سمجھایا اور ایک کانفرنس کی. ہمارے ہاں میسور میں کیونکہ اللہ ہی کی دین ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے اسلاف کی بزرگوں کی دعاؤں کی برکتیں ہیں، سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بھی جو قربانیاں ہوئی ہیں، اس لیے جو میسور الحمدللہ ایک رول ماڈل بنتا ہے کہیں پر بھی. تو مسجد ون موومنٹ کی جو فکریں ہیں اس کے لیے ایک رول ماڈل اس وقت پورے انڈیا سے جو ہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ میسور میں ماشاءاللہ یہ کام چل رہا ہے. یہ جو ہے ایک مسجد ون موومنٹ ہے علماء میسور. یہ فکر اب بنی ہے کہ اب اس سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر ضلع میں ہم جو ہے ماشاءاللہ چامراج نگر پہنچے، چک منگلور پہنچے اور دیگر اضلاعوں میں بھی الحمدللہ لوگ جو ہے اس کو مدعو کر رہے ہیں. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کافی بڑا پروگرام البدر مسجد کے پاس میدان میں ہوا. آپ یہ جو مہم چلا رہے ہیں یہ کیا صرف کرناٹکا اسٹیٹ تک محدود ہے یا دوسرے اسٹیٹس میں بھی اس بارے میں کچھ خیال کر رہے ہیں یا کچھ کام شروع ہوا ہے؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں. ماشاءاللہ جیسا آپ بول رہے ہیں یہ صرف کرناٹکا یا میسور تک محدود نہیں، یہ آل انڈیا لیول پر فکریں ہیں، آل انڈیا لیول پر محنتیں ہیں. اپنا پہلا قدم آپ نے جو ہے ڈیالسس سینٹر بنا کے اس کو اٹھایا ہے، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ڈیالسس سے ہی کیوں آپ نے شروعات کی؟ میرا سب سے پہلا سوال. پھر دوسرا سوال، جب آپ نے ڈیالسس سینٹر سے ہی شروعات کی ہے تو کیا یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہوگا یا دوسرے مذہب کے لوگ بھی جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے ڈیالسس کی جو اس وقت صورتحال ہے پورے ملک میں، اس کا جائزہ لیا گیا. بنگلور میں ایچ بی ایس ہاسپٹل میں ڈاکٹر طاہر مدین صاحب ہیں اور ڈاکٹر ظفر صاحب ہیں، ان کی ایک ٹیم ہے جو ورک کر رہی ہے. وہاں پر بھی ہمارا جانا ہوا. وہاں جا کر بھی ہم جب دیکھے تو اس کے جو تقریباً 400 ڈیالسس ہر ماہ کرتے ہیں وہ، اور بالکل جو ہے کاسٹ ٹو کاسٹ بھی جو ہے نہیں مطلب ہو نہیں سکتا، تو بالکل جو ہے اسے کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں، ملت سنبھال رہی ہے سر. وہ ماشاءاللہ 400 مہینے میں 400 یا 4000 ڈیالسس کرتے ہیں ایک مہینے میں. جی ایک مہینے میں 400. تو کیا وہ بالکل مفت ہو رہے ہیں؟ تقریباً ان کے پاس 18 مشینز ہیں، اس کے اوپر جو ہے ڈے نائٹ ان کے ہاں جو ہے چلتی ہے. تو ایک تو یہ وہاں سے معلوم ہوا کہ جو بیماری ہے، ایک تو اس کے اندر کئی اس کے جو مسائل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پورے فیملی کو ہی دبوچ دیتی ہیں. یعنی خدا نہ خواستہ کسی ایک آدمی کو ہو جائے تو فیملی والے اس کے اخراجات اتنے زیادہ ہیں، کسی کو 4 ریکمینڈ کرتے ہیں بیسڈ آن دیئر کنڈیشن، کسی کو 3 ہفتے میں، کبھی آلٹرنیٹ ڈیز بھی ہو رہے ہیں کہیں. تو اس طرح سے جب ان کی جو ہے وہ 1200 سے 1500 تک جو ہے ڈیالسس پر ڈیالسس چارج ہو رہا ہے، تو اس کے لیے سوچا گیا اور پھر بتایا گیا ہم کو بھی بنگلور سے کہ بھی اس کے بارے میں ذرا متفکر ہوں آپ. اس وقت یہ جو ہے بہت ہی رائس پر ہے اور لوگ جو ہے اچھے گھرانے والے بھی خدا نہ خواستہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ خرچ کے جو ہے بالکل خستہ حال ہو جاتی ہے مالی اعتبار سے. تو یہ جب فکر آئی تو سوچا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم ڈیالسس کو کام کو جو ہے پہلے کریں گے. اور دوسرا آپ کا پوائنٹ رہا یہ جو ہے ہم مسجدوں کے اندر جو ہے یہ خدمت صرف ملت مسلمہ کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت سامنے ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو تمام انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت. تو ہم جو ہے تمام انسانیت کے لیے پیغام ان ٹرمز آف سروس جو ہے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. ابھی جو ڈیالسس سینٹر ہمارا لنسا ہاسپٹل میں اسٹیبلش ہوا ہے وہاں یہ تبھی جو ہے 2 کوئریز آئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی ہم بھی کرا لیں نان مسلمس. تو ہمارے جو ہے قومی بھائیاں جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ لکھا کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی گنجائشیں ہیں. نومبر کے 10 تاریخ کو الانصار ہسپتال میں ایک پروگرام ہوا تھا، وہاں پہ کہا گیا تھا کہ 11 تاریخ سے جو ہے ڈیالسس سٹارٹ ہو جائیں گے. تو ہم نے جو ہے وہاں کی ڈیالسس یونٹ کا بھی معائنہ کیا، بہت بہترین انداز میں جو ہے وہاں پہ یونٹ لگائی گئی ہے. تو کیا وہاں پہ ڈیالسس شروع ہو گئی کیا سر؟ الحمدللہ ڈیالسس تو کیونکہ پہلے سے وہاں پہ اسٹیبلش ڈیالسس سینٹر تھا وہاں پر اور پورا نظام بھی تھا. اور اس کے بعد جو ہے مسجد ون موومنٹ جو ہے ایک اسپانسر پروجیکٹ لے کر ان کے پاس پہنچی، تو الانصار ہاسپٹل والوں نے بھی ماشاءاللہ پر یہی اوپن ہارٹیڈلی جو ہے انہوں نے اس کو استقبال کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا بھی یہی ارادہ ہے کہ قوم کی خدمت ہی کے لیے ہمارا ادارہ بھی قائم ہے. لیکن جب آپ چیریٹی ورک کر رہے ہیں مسجدوں کے ذریعے سے آپ
جو ہے فنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پیشنٹس کو، کمزور پیشنٹسوں کی مدد پر آپ آ گئے ہیں، تو ماشاءاللہ اس کے لیے ہم بھی تیار ہیں بول کر بالکل جو ہے وہ اس کو لیے ہیں اور کام چل رہا ہے۔ اس کام کے لیے الانصار ہسپتال کو ہی کیوں چنا گیا سر؟ الانصار ہاسپٹل کو چننے کا ایک یہ ہے کہ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اگر ایک ڈائلسس سینٹر ہم اپارٹ فرام الانصار ہاسپٹل کرتے تو تقریباً 45 سے 50 لاکھ روپے کی درکار تھی ہمیں، کہ ہمیں ایک جگہ لینا تھا، مشینز کو لینا تھا۔ آلریڈی 7 مشینوں کا ایک یونٹ وہاں پر اویلیبل ہے اور پورے ڈاکٹرز کا سیٹ اپ ہے، اویلیبل ہے، اسٹاف ہے، وہ کام کر رہے تھے۔ تو اس میں ہم نے چاہا کہ بھئی جب وہ تیار ہیں، ویسے عام طور سے لوگ جو ہے کوئی استقبال نہیں کرتے، جب وہ تیار ہیں اور پورا سپورٹ دے رہے ہیں ہمیں، ان کا جو ہے ٹیکنیکل سپورٹ بھی دے رہے ہیں اور پھر ان کا لاجسٹک جو ارینجمنٹ ہے، انفراسٹرکچر ہے، وہ سب دے رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ بھی یہ ملت کے کاز کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ پورا چونکہ ارینجمنٹ ہے وہاں پر، تو وہ اگر ارینجمنٹ کا نظام ہم کرتے تو اور ایک 2-3 مہینے لگ جاتے، اور پھر کافی بڑا خرچ بھی اس میں جیسے میں نے بتایا 45 سے 50 لاکھ کی جو ہے اس کی اسٹیمیشن ہوتی ہے، اتنا تو آلریڈی ریڈی اویلیبل ملا، اس لیے الانصار ہاسپٹل کو الحمدللہ ہم نے چنا۔ اور اس میں جو ہے فی الحال جو اس سے ہم جو پیشنٹ سے لے رہے ہیں وہ 400 روپے لے رہے ہیں اور ڈونر سے 500 لے رہے ہیں، پھر بھی 900 روپیز پر بھی ڈائلسس نہیں ہوتا، جو اس کی کاسٹ کٹنگ ہوتی ہے وہ 1100 1150، تو تقریباً 200-250 روپے فی الحال الانصار ہاسپٹل بھی بیئر کر رہا ہے۔ یہ اخراجات آپ کچھ نہ کچھ انکم سورس ہونا چاہیے، جی تو کیا آپ بتائیں گے ناظرین کو کہ آپ کا یہ انکم سورس کہاں سے ہے؟ الحمدللہ ہم لوگ یا صرف آپ کا یہ انکم سورس صرف مسجدوں تک ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی پولیٹیشینز ہو یا کوئی بھی پیسے والے ہو، کیا ان کی طرف سے آپ کو تعاون دیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیں۔ اصل میں یہ فکر ہم مسجدوں کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں جی، اس میں تمام امت کے سٹیک ہولڈرز جو ہیں، تمام طبقے والے، وہ اگر سیاسی رخ سے بھی ہیں، سماجی رخ سے بھی ہیں، مذہبی رخ سے ہیں، یا کاروباری رخ سے بزنس مین ہیں، پروفیشنلز ہیں، انہوں نے سب جو ہے مسجد کے دائرے میں آ کر جو ہے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ مسجد کے ہم نے مسجد کے اندر ہی عنوان کو رکھا کہ بھئی اس کے لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ بھی ہر جمعہ ایک جمعہ ہم مسجد کا مانگتے ہیں، مطلب مثلاً جو ہے کسی مہینے میں 4 جمعہ ہوتی ہیں، کسی میں 5 جمعہ ہوتی ہیں، تو ایک جمعہ آپ اس کے لیے جو ہے مختص کر دیں جس کے اندر جو ہے خدمت کے کام کر سکیں۔ چند ایسے مخیر حضرات ہیں جو مالیات بھی رکھتے ہیں، جذبے بھی رکھتے ہیں، وہ ان کو بھی انہوں نے جوڑا اور ان کے سامنے ہمارے علماء حضرات پہنچے، اور پھر ہمارا کانسیپٹ کو جب رکھا تو انہوں نے جو ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ ہاتھ جوڑے انہوں نے، اور جوڑ کر جو ہے انہوں اپنے طرف سے بتایا کہ بھئی میں 2 ڈائلسس کراؤں گا، میں 5 کراؤں گا، میں 10 کراؤں گا۔ اس طرح سے جو ہے ماشاءاللہ وہ جڑے ہوئے ہیں۔ کئی حضرات ہیں، 1-2 حضرات جو ہے اپنے طرف سے مشینز بھی آفر کرے ہیں، جو تقریباً 6-6.5-7 لاکھ روپے تک ایک مشین کا کاسٹ ہے۔ یعنی ملت میں جذبے ہیں اور ملت میں آپ نے جو یہ قدم اٹھایا وہ قدم جو ہے لوگوں میں اویئرنیس لایا ہے کیسے؟ الحمدللہ تو اس کے ذریعے سے آپ کو جو ہے فنڈز وغیرہ جو آ رہے ہیں، ماشاءاللہ اس کے لیے کافی سر، اور میں دوسری بات لوگوں کے جذبے اچھے ہیں، اور امت مسلمہ کی ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا یہ اثرات ہیں ابھی جو امت میں باقی ہیں، کہ صدقات پر اور لوگوں پر احسان کرنے پر اور لوگوں کی ہمدردی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہے، غمخواری میں لوگوں کی غمخواری کے لیے کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، آج بھی وہ ویلیوز امت میں موجود ہیں۔ وہ بڑی خوشی کی بات ہے جب ہم لوگ جاتے ہیں پریزنٹ کرتے ہیں تو ایک والہانہ طور سے وہ جڑ جاتے ہیں، اور اس فکر کو یعنی بڑے ہی اچھے طریقے سے اس کو پازیٹیولی لیتے ہیں اور ڈھارس بناتے ہیں کہ بھئی آپ نے بڑے جو ہے یہ جو مسجد ون علماء میسور جو کام لیا ہے واقعی جو ہے بہت ضروری ہے، اور ہم اس کے ساتھ ہیں۔ سر، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو یہ کام کی شروعات کی اس سے بہت سارے جو ہے لوگوں کا فائدہ ہوگا؟ یہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ تو میرا سوال آپ سے اب یہ ہے کہ اگر ایسا تھا تو اتنی دیر کیوں لگا دی سر اس کام کو شروعات کرنے میں؟ اگر ہو سکتا تھا کہ اس کام کو پہلے سے شروعات کی جاتی تو اس آج سے پہلے جو لوگ پریشانی کے حال میں گزرے ہیں تو شاید ان کو بھی تھوڑی بہت مدد مل سکتی تھی۔ اس بات کا افسوس ہے کہ سر؟ بالکل بالکل سخت افسوس ہے کہ کام یعنی اردو کا جو محاورہ ہے دیر آئے درست ہے، تو پھر اسی کے ہم آپ کی کام کی سراہنا کرتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے بدائی دیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے آپ
کی ٹیم نے جو ہے اس کام کی شروعات کی ہے اور ہم آپ سے امید بھی کرتے ہیں کہ اس کام کو جو ہے آپ لمبا لے کر جائیں گے, بہت دور تک لے کر جائیں گے اور بہت سارے لوگوں کا جو ہے اس میں فائدہ ہوگا. لیکن ایک افسوس تو رہ جائے گا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے جو ہے اس چیز سے گزرا ہے. جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. مسجد ون مومنٹ کا جو آپ مہم چلا رہے ہیں, اس کا مین انکم سورس آپ نے بتایا کہ مسجدیں ہیں. جی. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ میسور شہر تک یہ محدود ہے یا میسور سے باہر جو اضلاع ہیں وہاں سے بھی آپ کچھ نہ کچھ وہاں سے تعاون لیں گے؟ فی الحال میسور میں کتنے مسجدیں ہیں اور کتنے مسجدوں سے آپ کو تعاون کیا جا رہا ہے اور کتنے مسجدیں ابھی باقی ہیں, یہ میں جاننا چاہتا ہوں. اصل میں اس رخ پر جو ہے میسور میں تقریباً 200 کے آس پاس مساجد تھی, تو میسور شہر کے ہم فوکس کر رہے ہیں. باہر کے اضلاع والوں سے کچھ بھی نہیں ہے. باہر کے اضلاع والوں کو ایک کانسیپٹ دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے علاقوں میں اس طرح کا کام کریں, وہاں سے کوئی لینا نہیں ہے. ہمیں صرف میسور کی کہ جو ہمارے مساجد ہیں تقریباً 200 مساجد, اس کے ذریعے سے ہم ٹو اسٹارٹ وتھ, ایک تو جیسا آپ نے سوال کر دیا تو میں بتا دیا کہ ابھی ڈائلسس کے لیے ہم جو ہے اسٹارٹ کر دیے ہیں, چونکہ اس وقت کا کرنٹ سچویشن ایسا ہے اور ضرورتیں بھی تھی اور لوگ جو ہے کافی جگہ دوسرے ڈائلسس سینٹرز میں ماشاءاللہ جا رہے ہیں یا ہاسپٹل میں گورنمنٹ سیٹ اپ میں بھی جا رہے ہیں, اور بھی اس کی ضرورت ہے. کافی پریشان حال ہے اور آنے جانے کے بھی ان کے مسائل ہیں. قرب و جوار کے رہنے والے ہیں, وہ قریب کے تعلقوں کے آ نہیں جا سکتے, تو ہم نے جو ہے اس کے لیے ایک سواری کا بھی انتظام کیا, پک اپ اینڈ ڈراپ کے لیے جو ہے ایک ایمبولینس کے سائڈ میں مفت ہے, وہ بھی مفت ہے الحمدللہ. پک اپ اینڈ ڈراپ جی. اور ان کو جب ڈائلسس ہوتا ہے تو 4 گھنٹے بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے ان کی باڈی کی جو ہے انرجی بھی بالکل جو ہے ختم ہو جاتی ہے, تو اس وقت فروٹس وغیرہ بھی ان کو یا کھانے بھی ان کو فراہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ بھی فکریں ہیں اور فراہم بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ میسور کے لیے کوشش ہو رہی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو آپ مسجد ون مومنٹ مہم چلا رہے ہیں, اس سے جو خدمات انجام دے رہے ہیں یہ صرف مسلمانوں کے لیے محدود نہیں بلکہ ہر مذہب والوں کے لیے ہے. جی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف مسجدوں کا ایک سورس کے علاوہ کیا آپ نے کہیں سوچا ہے کہ جیسے مسلمس میں جو ہمارے لیڈرز ہیں یعنی پولیٹیشینس ہیں اور غیر مذہب کے لوگ بھی بہت سے اچھے خیالات والے پولیٹیشینس ہیں, کیا آپ نے ان سے کبھی اپروچ کیا ہے کہ اس معاملے میں تعاون کے لیے؟ یہ تو ایک مسجد کا کانسیپٹ ہے. مسجد کے اندر پولیٹیشین بھی آ جاتے ہیں, بزنس مین بھی آ جاتے ہیں, جیسا میں بولا کہ پروفیشنلز بھی آ جاتے ہیں. پرٹیکولرلی ہم کسی کے پاس مسجد کے عنوان سے تب ان تک بھی بات پہنچی ہے جو کافی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی میسور کی جو ہے آج جو ہے آپ میڈیا کے سامنے آئے ہیں, تو یہاں سے جو ہے ہمارے ان سیکولر ہندو بھائی کے پاس بھی جو ہے یہ میسیج جائے گا. اگر وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں یا وہ کچھ آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ. تو ڈونیٹ کیا صرف وہ آپ کے دفتر کہاں پہ ہے اور کہاں پہ لا کے ڈونیٹ کرنا ہے, یہ بھی بتا دیجیے. جی, وہ مسجد ون موومنٹ کا جو مسجد ون موومنٹ اینڈ علماء میسور کی آفس مسجد مبین انار محلہ میں آفس اسٹیبلش ہے اس کی, اور اس کے بینک اکاؤنٹس ہیں اور بینک کو بھی جو ہے ڈال سکتے ہیں. اسی طرح ہر ٹرانزیکشن بینک کے تھرو رکھا گیا ہے کہ ہر پیمنٹ جو ہے جو بھی ڈونیشن آئے گا وہ بینک پر جائے گا اور پھر وہاں سے ڈسبرسمنٹ بھی جو ہے بینک کے تھرو ہوگا. تو اس طرح کا ایک ارینجمنٹ سوچا گیا ہے اور اسی ارینجمنٹ پر انشاءاللہ کام ہوگا. سر, اگر ہمارے یہ درشک ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ان میں سے کوئی اگر ڈیالسس کا پیشنٹ ہے تو اس کو آپ یہ بتائیے کہ وہ کس طریقے سے آپ کے پاس اپروچ ہو سکتا ہے اور اس کا جو ہے وہ ڈیالسس کروا سکتا ہے. اس کو کیا کیا ڈاکومنٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے؟ کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. اگر پریویسلی کہیں ڈیالسس کرا رہے ہیں تو اس کے پورے ریکارڈز ہوتے ہی ہیں اور وہ الانصار ہاسپٹل میں آ جائیں. اس کے بعد نارملی جہاں پہ ایک ڈیالسس سینٹر سے دوسرے ڈیالسس سینٹر کو جب شفٹ کرتے ہیں تو اس کے ٹیکنیکل ایشوز یہ ہیں کہ بھی ان کا ایک ڈائگنائزیشن ہوتا ہے کہ پورے ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہ ٹیسٹ ہونے کے بعد میں جو ہے ان کو کسی بھی سینٹر میں وہ عام طور سے وہ یہ ہے تاکہ جو ہے
पता नहीं उनके अंदर क्या इन्फेक्शंस हैं, क्या जी, उनके जी, जी। अलग से बीमारियां हैं, खुदा न खास्ता वो इस मशीन पर आ जाएंगे जो हमारी एग्जिस्टिंग होती है, अगर उसमें उनमें हैं तो वो दूसरों में भी, क्योंकि ये ब्लड का जी, वर्क होता है डायलिसिस में, तो उसके अंदर जो है वो वायरस वगैरह या इन्फेक्शंस वगैरह जो है ट्रांसफ़र ना हो जाए, उसके लिए टेस्ट वगैरह होते हैं। जो भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएँ, उसके जो सब लोगों के लिए भी ओपन है, वो ओपन फॉर ऑल है, ऐसा नहीं कि भाई इनके लिए मखसूस नहीं है किसी को। आखिरी में मेरा एक सवाल है कि आपने अभी भी कहा कि मैसूर शहर में जो है जी। 200 से ज़्यादा मस्जिदें हैं, इसमें से जो है किन किन मस्जिदें जो है आपके साथ में जुड़ी हैं ये भी आपने कुछ बताया है। जी। अब मेरा सवाल ये है कि सिर्फ मस्जिदों को आप जो है एक सेंटर बनाकर वहाँ से जो है रेवेन्यू लेकर इतना बड़ा जो कदम उठाया है, जी। क्या ये पूरा हो सकता है? ये मेरा पहला सवाल है। जी। और आपके पास ऐसा भी एक सोर्स है, क्या आपने उस सोर्स का दरवाज़ा खटखटाया है या वो लोग जो है आपके पास चलकर आए हैं या आए नहीं है? मेरा मतलब है वक्फ बोर्ड से। नहीं, हमारी जो कोशिशें हैं वो मस्जिद चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक रहेगी और जुमा भी इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी, कि भाई ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, तमाम मुसलमान इसमें जो है हिस्सा लें, और उसके लिए जुमा है। और वहीं मैं बोल रहा हूँ आपको, जुमा ही से हमको ऐसे लोग मिलेंगे भी, कोई आकर जो कहा कि भाई हम मशीन दिला देंगे। जुमा के ऐलान से ही उन्होंने बताया कि मैं पान डायलिसिस अपनी वालिदा के नाम से कराऊंगा या अपने किसी मरहुमीन के ताल्लुक से जो है इसाले सवाब के लिए कराऊंगा। तो मस्जिद से ही मजमे मिलते हैं। तो मस्जिद में चूँकि जुमा में हम बयान करते हैं, ऐलान करते हैं, उलमा हजरात इसकी वजाहत समझाते हैं, खिदमत की खूबियाँ समझाते हैं, और अपने आखिरत में अजर बनने का एक ज़रिया है ये लोगों की खिदमत। तो ये कॉन्सेप्ट से वहीं हर मजमा मस्जिद में चूँकि जुमा में जुड़ा हुआ है, प्रोफेशनल कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की भी ये फिक्र होनी चाहिए ना सर? ये तो है अपनी जगह पर, बेशक ज़रूरी होना चाहिए। इंशाल्लाह वो भी शायद हमारे साथ जुड़ पाएँ या हम जो उनके साथ जुड़ पाएँ। एक कोलैबोरेटिव काम है, कौम का है, कौम मिलत के लिए एक डायरेक्शन है असल में। जी, मोहम्मद इस्माइल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया केवी न्यूज़ स्टूडियो में आपको बुलाने के बाद आप आए और फिर अपने ख्यालात को इजहार किया। जी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं और मुदस्सिर साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। दर्शकों से निवेदन है कि इस काम को जो है मस्जिद वन उलमाए मैसूर जो कदम उठाई है, इसकी सहायता करना चाहते हैं तो बताए हुए एड्रेस पर आप जा सकते हैं।